बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी कभी हम इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं दूसरों को खुश रखने में कि ख़ुद को रोते हुए भी चुप करा देती हैं। किचन में जलती हुई रोटियों के साथ हमारे ख्वाब भी जल जाते हैं और रात को सब के सोने के बाद हम सोचती हैं, क्या मेरी खुशी, मेरा सुकून कहीं खो तो नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और एक प्यारी सी खुशखबरी आप सबके लिए लेके आई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नया मोबाइल आ गया है और दिल से शुक्रिया आप सबकी दुआओं का। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा मोबाइल टूट गया है और मेरी सारी एडिट की हुई वीडियोज़ भी ज़ाया हो गई थी। इस वक्त दिल बहुत टूटा, लेकिन मैंने, आप सब गवाह हैं कि मैंने अपने मामले अल्लाह पर छोड़ दिए थे और देखें अल्लाह पाक ने मेरी उम्मीदों से बढ़कर मुझे अता किया है। पहले से भी ज़्यादा बेहतर मोबाइल मिल गया है। हाँ, थोड़ा सा पुराना है, नया नहीं ले सकी, सेकंड हैंड ही लिया, लेकिन पहले मोबाइल से जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी मोबाइल मिल जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत आसानी पैदा की है। जल्दी भी मिल गया है और आसानी से भी मिल गया है। हालांकि बादशाह सलामत की सैलरी आने में भी अभी काफ़ी टाइम था, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। उन्होंने मेरे लिए बहुत मुश्किल से कैसे भी करके मुझे मोबाइल लेके दे दिया है। मैंने कहा था कि मेरा काम ना रुके, तो इसलिए उन्होंने बहुत मुश्किल से बस मुझे लेके दे दिया है। इसी तरह से हम पार्टनर्स एक दूसरे के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ देते हैं, छोटे छोटे एक दूसरे को खुश करने के बहाने ढूंढते हैं। अल्लाह पाक आप सब में सुलूक व इत्तेफाक अता फ़रमाए और आपके रिश्तों में भी बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आगे चल के मैं आपको मोबाइल का रिव्यू भी दिखा देती हूँ। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की जो वीडियो है ना वो 11 आदतों पर मुबनी होगी जो हमें छोड़नी चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी खुशियों और ज़हनी सुकून और बरकत से भर जाए। और जनाब, आज की वीडियो आपके और मेरे दिल से जुड़ी है, आपकी सोच, आपकी थकन और आपकी दुआओं से जुड़ी है। तो चलो माय डियर क्वीज़, आज हम 11 आदतें छोड़ने की बात करेंगे ताकि आप लोग ना सिर्फ ज़िंदा रहो बल्कि खुश रहो और पुरसुकून रहो। तो नंबर 1 पर आता है, हर वक्त शिकवा करना छोड़ दो, क्योंकि शुक्र में ही सुकून छुपा है। माय डियर क्वींस, आपसे एक दिल की बात पूछूं, कभी बैठ के सोचा है हम दिन में कितनी बार शिकवा करते हैं। शोहर वक्त नहीं देता, शिकवा। सास ने बात नहीं सुनी, शिकवा। बच्चों ने ज़िद की, शिकवा। बिजली चली गई, शिकवा। और कभी रब से भी शिकवा। हमें लगता है कि ये एक मामूली सी बात है, लेकिन सच कहूँ यही शिकवे हमारी खुशियों को निगल जाते हैं। एक बार ना किचन में खड़े खड़े मेरी कमर दर्द से दोहरी हो गई और काम करते करते मैं इतनी ज़्यादा थक गई, दिल में गुस्सा, शिकवा, थकन, बस के सबको मेरी ज़रूरत है हर पर मेरे सुकून की किसी को परवाह नहीं है। उसी लम्हे मेरी आंखों में आंसू थे और अचानक जो है ना वो शहज़ादी आई और मेरे गले लग के बोली, मम्मा आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। मैं जो पहले ही टूटी हुई थी तो मैं टूट के रो पड़ी। अल्लाह ताला ने मुझे छोटी सी ज़ुबान से वो कहलवा दिया जो मेरा दिल सुनना चाहता था। फिर दिल में ख़्याल आया, अगर मैं शुक्र करती रहूं तो शायद रब मेरे दिल की बातें यूं ही मुझ तक पहुंचाता रहे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और बढ़ा दूंगा। जब हम शुक्र करना सीख लेते हैं ना तो रोटी का निवाला भी नेमत लगता है और छोटे छोटे लम्हे जन्नत जैसे महसूस होते हैं। माय डियर सिस्टर्स, अगर दिल थका हुआ है तो आइंदा जब ज़ुबान से शिकवा निकले तो इसके बदले एक शुक्र का जुमला कहो। मिसाल के तौर पर, मेरे शोहर सख्त हैं पर मेरे बच्चों के बाप तो हैं, शुक्र है। मेरी सास तनकीद करती है पर मेरे बच्चों को दुआएं देती है, शुक्र है। मेरे पास गाड़ी नहीं है पर इज़्ज़त से जीने का सलीका तो है, शुक्र है। ये बदलाव सिर्फ सोच में नहीं, तुम्हारे दिल में भी इनकलाब ले आएगा। दुआ किया कीजिए कि या अल्लाह हमारी ज़ुबान पर शिकवा नहीं, शुक्र रख। हमारी नींदों में बेसुकूनी नहीं बल्कि तेरा सुकून रख और हमारे दिलों में दुख नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ तेरा ज़िक्र रख। नंबर 2 पे जो पॉइंट आता है ना वो है, ख़ुद को दूसरों से मुवाजना करना छोड़ दो, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है। माय डियर क्वींस, मैं आपके साथ एक सवाल करती हूँ, आखिरी बार आपने कब खुद को आईने में देखकर कहा था, माशाल्लाह मैं बहुत खूबसूरत हूँ या मैं बहुत ख़ास हूँ? नहीं ना, क्योंकि हमने अपनी आँखों में दूसरों का मेयार बिठा लिया है। कभी इंस्टाग्राम पर किसी की हंसती हुई तस्वीर देखकर सोचा, काश मेरी भी इतनी खुशहाल ज़िंदगी होती। कभी किसी की बीवी के जेवर को देखकर दिल में चुभन हो गई, काश मेरा शोहर भी इतना कमाए। कभी किसी की बेटी के कपड़े देखकर अपने बच्चों पर अफसोस करने लग गए। ये सोचें जो है ना ये हमें खा जाती हैं खामोशी से, रोज़ थोड़ा थोड़ा, और हम खुद को कम से कमतर और बेकार महसूस करने लगते हैं।
میری نا ایک فرینڈ مجھے بتا رہی تھی کہ ایک دن اس کی ایک پرانی دوست آئی، وہ نا گاڑی سے اتری، برانڈڈ کپڑے، ہاتھ میں مہنگا بیگ، اور بچے جو ہے نا وہ اس کی انگلش بول رہے تھے، اور میں گھر کے کپڑوں میں ہانڈی کی خوشبو میں بسی ہوئی، ہاتھوں میں جھاڑو کی لکیر اور تھکے ہوئے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ بس اس دن دل نے کہا تو کیا رہ گئی ہے، اور میں رات بھر روتی رہی، خاموشی سے، کسی کو بتائے بغیر۔ دکھ تو بہت ہوا اس کی بات سن کر، لیکن میں نے اس کو سمجھایا کہ مائی ڈیئر سسٹر، آپ دل میں یہ دعا کرو کہ یا اللہ مجھے وہ آنکھ دے جو تیری نعمتیں دیکھ سکے، اور پھر تم دیکھو گی کہ تمہارے دل سے یہ آواز آئے گی کہ آپ کی جھولی میں بچے ہیں، ایک ماں کی دعائیں ہیں، ایک شوہر کی عزت ہے، اور ایک دل جو سب کا درد سہ کر بھی شکر ادا کرتا ہے۔ یہ کسی سونے کی انگوٹھی سے کم ہے کیا؟ میری پیاری بہنوں، ہر ایک کا الگ نصیب ہوتا ہے، کسی کے پاس مال ہوتا ہے، کسی کے پاس دعائیں ہوتی ہیں، کسی کے گھر کی رونق گاڑی سے آتی ہے، کسی کے گھر کی روشنی صرف امی کہنے سے ہو جاتی ہے۔ ماں کے دل کو سمجھاتی ہے، بیٹی سب کچھ تیرے لیے نہیں ہے، جو دیا ہے اسی میں خیر ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج سے میرے ساتھ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کسی اور کے ترازو میں نہیں تولنی۔ جو آپ ہو وہ بہت خاص ہے۔ آپ کی خاموش محنت، آپ کے بچوں کو سکھائی ہوئی دعائیں، آپ کے شوہر کے لیے پکایا ہوا سادہ کھانا، رب کے نزدیک یہ سب کچھ عرش کو ہلانے والی عبادات جیسا ہے۔ نمبر 3 پر جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ہر بات دل پر لینا چھوڑ دو، ورنہ دل زخمی ہی رہتا ہے۔ کبھی کبھی نا ہم بہت کچھ کرتے ہیں، شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، پھر بھی دل خالی سا لگتا ہے۔ مائی ڈیئر کوئنز، میں آپ سے پھر ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ دن بھر میں آپ کے دل کو سب سے زیادہ دکھ کون دیتا ہے؟ کبھی شوہر کی سخت بات، کبھی ساس کے طنز، کبھی کسی رشتہ دار کا بیجا تبصرہ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی ذات کو سب سے زیادہ دکھ دیتے ہیں، ہم اپنے دل کو سب سے زیادہ دکھ دیتے ہیں۔ ہم یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ دل پہ لے لیتے ہیں، ہر بات، ہر جملہ، ہر نظر۔ میں خود بھی ایسی تھی، کسی نے بھی کچھ بھی بات کہی تو میں نے اس کو دل پہ لے لینی۔ کسی نے بھی کچھ کہہ دینا تو مجھے ایسے ہی لگنا جیسے کسی نے میرے خنجر مار دیا۔ پوری پوری رات جاگ جاگ کے روتے رہنا اور سوچتے رہنا، اور دل کو کہیں سکون نہیں آنا۔ بس کچھ باتیں جو ہے نا وہ میرے دل کا درد ہی بن جاتی رہیں۔ لیکن پھر میں نے ایک آیت پڑھی، وَاصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ سورہ نور کی یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ معاف کر دو، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ بس اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ہر بات دل پر نہیں لوں گی، کیونکہ میرا دل کسی نفرت کے لائق نہیں۔ مائی ڈیئر کوئنز، دل چھوٹا نہ کریں، لوگ جو مرضی کہیں، رب کے نزدیک آپ کی قدر آپ کے صبر سے بڑھتی ہے، نہ کہ لوگوں کے الفاظ سے۔ نمبر 4 پہ جو پوائنٹ ہے نا وہ ہے دوسروں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ بھولو۔ ہم عورتیں نا کبھی ساس کے لیے ہنس دیتی ہیں، کبھی شوہر کے لیے چپ رہتی ہیں، کبھی بچوں کے لیے بھوکی سوتی ہیں، پر خود کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کئی بار میں نے خود کو آئینے میں دیکھ کر پہچانا ہی نہیں۔ میں سوچتی تھی کیا میں وہی لڑکی ہوں جو کبھی خواب دیکھا کرتی تھی؟ حضرت علی فرماتے ہیں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں امانت بنایا ہے، یعنی خود کو نظر انداز کرنا اپنے رب کی نعمت کو ٹھکرانا ہے۔ روز تھوڑا وقت خود کے لیے نکالو، 5 منٹ تنہائی، 2 نفل، یا صرف چائے کی پیالی کے ساتھ ایک شکر کا لمحہ، بس اتنا کہ خود بھی کہہ سکو کہ میں زندہ ہوں اور میں اہم ہوں۔ اپنے آس پاس دیکھیے، اللہ پاک نے آپ کو کتنی زیادہ رحمتوں اور نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ مائی ڈیئر سسٹرز، اگر آپ کا دل بھی تھک جاتا ہے اور کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ بہت کچھ کر رہی ہو، تو میری پیاری بہنوں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لو۔ میں ہر بار آپ لوگوں کو وہ الفاظ دوں گی جو آپ سننے کے حقدار ہو۔ نمبر 5 پر جو پوائنٹ آتا ہے نا وہ ہے دوسروں سے ہر وقت تسلیم و تعریف کی امید رکھنا چھوڑ دو۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی کہے تم بہت اچھی ماں ہو، تم نے بہت قربانی دی ہے، تم نے سب کے لیے جیا ہے، لیکن افسوس کہ اکثر ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس دن آپ نے سب سے زیادہ محنت کی ہوتی ہے، کہ کوئی برتھ ڈے ہوتی ہے، کوئی مہمان آئے ہوتے ہیں، کوئی گیدرنگ ہوتی ہے، اور آپ نے پورا دن کام کیا ہوتا ہے، مہمانوں کی خدمت کری ہوتی ہے، پر کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ آپ نے بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے، تو پھر آپ اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس وقت دل میں یہ یاد کیا کیجئے کہ اللہ آپ کی نیت دیکھتا ہے، تعریف نہیں۔
میں نے بھی اپنے کام کا صلہ جو ہے نا وہ لوگوں سے نہیں اللہ پاک سے مانگنا شروع کر دیا ہے۔ اب تعریف ملے نہ ملے تو پھر بھی دل کو سکون رہتا ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ رب راضی ہے، لوگ نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر آپ بھی یہ سوچتے ہو کہ آپ کے کام کی کسی کو قدر نہیں ہے، سارے بے قدری کا شکار ہو گئے ہیں، تو پھر بھی آپ نے اللہ کا شکر ہی کرنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے ہر عمل کا گواہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی نیت بھی جانتا ہے، آپ کی محنت کی قدر بھی کرتا ہے اور آپ کو اس کا صلہ بھی دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا دل کرتا ہے نا کہ بس نہ ہنسو نہ بولو نہ کسی سے بات کرو، بس بیٹھ کر سوچتے رہو لوگ کیوں اتنا بول جاتے ہیں، آخر میں نے کیا غلط کیا ہے۔ کبھی ساس کی کوئی تلخ بات، کبھی شوہر کا بے دہانی میں کچھ کہہ دینا کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا، اور کبھی بچوں کی نافرمانی، سب کچھ جمع ہو کے دل پہ ایک ایسا بوجھ بن جاتا ہے نا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر بات دل پر لے لینا ہی حل ہے، یا پھر ہمیں اپنا دل اتنا مضبوط کر لینا چاہیے کہ لوگوں کی باتیں اس سے ٹکرا کر واپس چلی جائیں۔ قرآن پاک ہے کہ ان کی باتوں سے غم نہ کر اور ان کی چالوں سے دل تنگ نہ کر۔ یہ اللہ پاک کا فرمان ہے آپ کے دل کو سنبھالنے کے لیے، آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ دنیا کا کام ہے زخمی کرنا، دنیا کا کام ہے باتیں کرنا، اور ہمارا کام ہے رب پہ اپنا فیصلہ چھوڑ دینا۔ مائی ڈیئر سسٹرز، اللہ پاک سے بھی بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک وہ ذات ہے کہ جس سے ہم ہر طرح سے بات کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہر رشتے نبھاتا ہے، تو دل پر بات لینے کی بجائے یہ بہتر ہے کہ آپ اپنا دل ہی اللہ کے قدموں میں ڈال دو اور کہو کہ یا اللہ، تیرے بندوں کی باتوں نے مجھے توڑ دیا ہے اور اب تو ہی مجھے جوڑ دے۔ روزانہ صبح یہ دعا کریں کہ یا اللہ، مجھے اتنا حوصلہ دے کہ کسی کی تلخ بات میرا دل توڑ ہی نہ سکے، اور پھر دیکھیے گا کہ کیسے وہی دل جو ٹوٹا ہوا تھا رب کی محبت سے جڑ کر ایک نئی طاقت بن جائے گا۔ مائی ڈیئر سسٹرز، یاد رکھیے گا کہ جب ہم کام اس نیت سے کرتے ہیں نا کہ ہمیں تعریف ملے گی، تو ہمارا سکون دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرے کام کا رب گواہ ہے، تو دل آزاد ہو جاتا ہے۔ تو آج سے خود سے کہو کہ آج میں نے جو کیا وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے تھا، نہ تعریف چاہیے نہ تالی چاہیے، بس اللہ کا ایک اشارہ اور میرا دل بھر جائے گا۔ نمبر 6 پر ہے اپنی غلطیوں پر خود کو کوسنا بند کر دو، اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے۔ کیا آپ نے کبھی ایسا وقت دیکھا ہے جب رات کے اندھیرے میں سب کچھ سونے لگے اور آپ کی آنکھوں میں نیند نہیں ہوتی، بس آنسو ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی پرانی غلطیاں آپ کو یاد آ جاتی ہیں؟ کچھ لمحے جب آپ نے غصے میں کچھ کہہ دیا ہو، کبھی آپ نے کسی کے دل کو توڑ دیا ہو یا بچوں پر بیجا چلائے ہو، اور اب آپ سوچ رہی ہو کاش میں ایسا نہ کرتی۔ آپ کی نیندیں چھن جاتی ہیں، آپ کے دل کو چین نہیں آتا۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر کوئنز، جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں نا، پچھتاوا بھی انہی کو ہوتا ہے، اور پچھتاوا اچھی بات بھی ہے، آپ کو اپنی غلطی پر پچھتاوا بھی ہونا چاہیے، لیکن ہمیں اللہ پاک سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک اتنا رحیم و کریم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اے بندے میرے پاس آ، میرے پاس تو ایک قدم بڑھ کے آ، میں تیری طرف 70 قدم بڑھ کے آؤں گا۔ تو جناب آپ معافی مانگا کریں تاکہ اللہ پاک آپ کو معاف کر دے اور آپ کو سکون عطا فرمائے۔ اور توبہ کا مطلب جو ہے نا وہ صرف رب سے معافی مانگنی نہیں ہے، بلکہ خود سے اس صلح بھی ہے۔ جب آپ رب کے سامنے آنسو بہاتی ہو نا، تو سجدے میں کہتی ہو اللہ، یا اللہ میں کمزور ہوں پر اب میں بدلنا چاہتی ہوں، تو سمجھ لو آپ نے اللہ کا دامن پکڑ لیا ہے اور اللہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا ہے۔ بس وہیں رکو، خود کو دوبارہ برا، بے وقوف یا ناقابل بخشش مت کہو۔ آپ رب کی بندی ہو اور رب سب سے زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ میری وہ پیاری بہنیں جو رات کو اپنے ماضی سے لڑتی ہیں، جو اپنی غلطیوں میں گم ہو کر رب کے سامنے شرمندہ ہوتی ہیں، آج میں آپ کے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو معاف فرما دیا ہے، کیونکہ اللہ پاک غفور الرحیم ہے اور معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہر کسی کو خوش رکھنے کی عادت چھوڑ دو، رب کو راضی کرو کافی ہے۔ خوشی بانٹتے بانٹتے اپنا دل خالی مت کرو۔ ہم نہ ہر کسی کو خوش رکھنے میں لگے رہتے ہیں، ساس ناراض نہ ہو، شوہر خفا نہ ہو، پڑوسن برا نہ مان جائے، بھابھی کو کچھ برا نہ لگ جائے، دوست ناراض نہ ہو جائے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم خود تھک جاتے ہیں، ہماری مسکراہٹ جھوٹی ہو جاتی ہے اور ہماری نیندیں اڑ جاتی ہیں اور ہماری دعائیں رک جاتی ہیں۔ ہم یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں سکھایا گیا ہے سب کو خوش رکھو، پر کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ اپنے رب کو خوش رکھو، تو سب خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا چاہ رہی ہو، تو آپ کو یاد آتا ہے کہ فلاں کمرے کی صفائی رہتی ہے، پھر آپ اٹھ جاتی ہیں۔ بچوں کا کام کوئی آ پڑتا ہے، پھر آپ اٹھ جاتی ہیں۔
پھر ایسا ہونے لگتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ آپ کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مما آپ تو ہر وقت مصروف رہتی ہو، اور شوہر جو ہے وہ خاموش رہنے لگ جاتا ہے اور آپ جو ہے وہ اپنی روٹین میں پسنے لگ جاتی ہیں۔ پھر آپ خود سے پوچھتی ہو کہ میں کون ہوں، بس تب جا کر آپ کی آنکھ کھلتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ اب تک سب کو خوش کرنے میں لگی ہوئی ہیں سوائے اللہ کے اور سوائے خود کے۔ یاد رکھیں مائی ڈیئر کوئنز، جس نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اللہ اس کو لوگوں کے ہی حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم صرف لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے؟ جب ہم صرف رب کے لیے کریں گے نا، تب ہی ہمیں رب سے سکون ملے گا۔ ہر بات پر جی جی ہاں ہاں کہنا، کبھی کبھی نرمی سے نہیں بھی کہہ دو، یہ خودداری ہوتی ہے، گستاخی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کو سب سے پہلے رکھو، نماز سے پہلے کوئی کام نہیں، رب کے حق سے پہلے کوئی رشتہ نہیں۔ روز ایک کام صرف اپنے لیے کرو، ایک دعا، ایک کپ چائے، ایک ہنسی۔ یہ خود سے محبت ہے، یہ خود غرضی نہیں ہے۔ آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے، آپ کا خیال کسی اور نے نہیں رکھنا۔ یاد رکھیے مائی ڈیئر سسٹرز، جو عورتیں اپنا خیال خود نہیں رکھتی نا، ان کا کوئی اور بھی خیال نہیں رکھتا۔ آپ نے سب سے پہلے خود اپنا خیال رکھنا ہے، تبھی آپ لوگوں کو اپنی اہمیت بتا پاؤ گی۔ ہمارا جسم، ہماری روح، اس کا بھی ہم پر حق ہے۔ اگر ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہمیں خود کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اور یہ ایک طرح کا شکر ہے جو ہم اللہ پاک کا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی پیارے جسم سے نوازا، ہمیں ہاتھ پاؤں اور مکمل جسم عطا فرمایا ہے۔ سو مائی ڈیئر سسٹرز، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آئندہ آپ اپنے آپ کو بھی راضی کریں گی اور اللہ پاک کو بھی راضی کریں گی اور سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دیں گی۔ ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ خود کو ہر وقت قربانی کا بکرا سمجھنا چھوڑ دیں۔ آپ اتنی بھی کمزور نہیں ہیں، آپ ملکہ ہیں اپنے گھر کی۔ ہر کام ہی آپ کے حصے میں آ جاتا ہے کیونکہ آپ ہر وقت ہر ایک کو اویلیبل رہتی ہیں۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، بچوں کے ناشتے، شوہر کی چائے، کپڑے، برتن، گھر کے کام کاج، پورا دن آپ لگی رہتی ہیں، دوسروں کے لیے جیتی رہتی ہیں، اور پھر یہ سوچتی ہیں کہ میرے لیے کون ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم صرف قربانی کا بکرا ہیں جن کا کام صرف اور صرف دینا ہے، سہنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ بٹ مائی ڈیئر کوئنز، آپ ایک انسان ہیں، آپ بھی سب سے زیادہ طاقتور ہیں، کیونکہ آپ ہی تو رشتوں کو بچاتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں۔ آپ کے ساتھ بہت بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کی تھکن کو بھی ڈرامہ سمجھا جاتا ہوگا۔ دیکھیں، آپ اپنی طاقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ قربانی کا بکرا نہیں ہیں، آپ وہ ہیں جو گھر کی بنیاد ہے، جس پر سب کچھ کھڑا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو محبت، عزت اور مقام دیا ہے۔ اسلام نے ہمیں دین کی سب سے پہلی معلمہ، گھر کی ملکہ اور نسلوں کی رہنما بنایا ہے۔ اگر رب نے آپ کو اتنا زیادہ مقام دیا ہے تو آپ کیوں خود کو کم سمجھیں؟ اپنی قدر کیجیے، اپنے کاموں کو احسان نہ سمجھیں بلکہ اپنی بادشاہی کا حصہ سمجھیں۔ خود سے محبت کریں، روز آئینے میں دیکھ کر کہیں کہ میں اہم ہوں، میں کافی ہوں، میں خاص ہوں۔ اپنے لیے وقت نکالیں، قرآن پاک کی چند آیتیں ہی پڑھیں اور اللہ پاک سے اپنا تعلق اتنا مضبوط کر لیں کہ کسی کی کہی ہوئی بات آپ پہ اثر نہ کر سکے، کوئی گھر کے کاموں کی تھکن آپ کو ہرا نہ سکے۔ جب کوئی آپ کی قدر نہ کرے تو اللہ پاک سے کہے کہ یا اللہ، بس تو دیکھ رہا ہے، میرے صبر کو قبول فرما۔ لاسٹ ہیبٹ جو ہے نا، وہ ہے ہر بات کو کنٹرول کرنا چھوڑ دو ورنہ سکون بکھر جائے گا۔ مائی ڈیئر کوئنز، انسان کی عادت ہوتی ہے، اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے کہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بات ہماری مرضی سے ہو، ہر چیز ہمارے پلان کے مطابق چلے، شوہر کب آئے، بچے کب سوئیں، برتن کب دھوئے جائیں، کھانے میں نمک کتنا ہو، اور یہاں تک کہ رشتہ دار کیا سوچیں۔ ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں، لیکن کیا واقعی زندگی اس کنٹرول کے ساتھ خوبصورت بنتی ہے، یا پھر ہم اسی چکر میں اپنا دماغ، دل اور سکون سب کچھ ہار بیٹھتی ہیں؟ ایک لمحے کو رک کر سوچئے، جب کوئی چیز ہمارے قابو سے باہر ہو جائے، جیسے کوئی مشورہ نہ مانا جائے، بچے ضد کریں، شوہر ناراض ہو یا موبائل اچانک ٹوٹ جائے، تو ہم فوراً ٹینشن، غصہ اور اداسی میں ڈوب جاتی ہیں۔ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہی سارا کچھ سنبھالنا ہے، جبکہ سچ یہ ہے کہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔
میں آپ کو اپنی کہانی سناؤں بلکہ آپ سب کو پتہ بھی ہے کہ پچھلے دنوں میرا موبائل اچانک ٹوٹ گیا تھا۔ وہی موبائل جس سے میں ویڈیو بناتی رہی، ایڈٹ کرتی رہی، سب سے جڑی رہی۔ پہلے تو میری ساری فائلز ڈشز کی ویڈیو میں نے اتنی محنت سے بنائی ہوئی تھی، ایڈٹ شدہ جو پروجیکٹس تھے سارا کچھ ضائع ہو گیا۔ ایسا لگا جیسے میری ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ میں بس رونے ہی والی تھی، دماغ سن، دل ٹوٹ گیا اور جیسے سارا کنٹرول میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ مگر پھر ایک سانس لی، آنکھیں بند کی اور میں نے دل سے کہا کہ مائی ڈیئر کوئین، تم سب کچھ نہیں سنبھال سکتی، بس اللہ کو دے دو یہ کنٹرول، وہ جو ہے نا وہ سارا کچھ بہتر کر دے گا۔ اور میری پیاری بہنیں گواہ ہیں، آپ سب کو پتہ ہے کہ چند ہی دن بعد مجھے پہلے سے بھی بہتر موبائل مل گیا ہے، بھی اللہ پاک سے ایک انعام کی طرح مل گیا ہے۔ ایسا لگا جیسے اللہ پاک نے کہا کہ تو نے صبر کیا اور میں نے تجھے بہتر عطا کیا۔ قرآن پاک ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم جس چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ ہر چیز پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا اور یہی تو ہمارا اصل ایمان ہوتا ہے، اپنے معاملے اللہ کی سپرد کر دینا۔ ہم سب کچھ کنٹرول نہیں کر سکتے مگر ہم خود کو سنبھال سکتے ہیں، اور جو عورت خود کو سنبھالے وہی گھر کی اصل ملکہ ہوتی ہے۔ مائی ڈیئر کوئینز، اگر آپ ہر بات کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھک چکی ہیں تو آج خود سے یہ وعدہ کر لیں، اب دل کو ہلکا رکھنا ہے، کنٹرول رب کو دینا ہے اور آپ کا کام ہے کوشش، نتیجہ دینا اللہ پاک کا کام ہے۔ اور جب ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں نا تو وہ یقین ہمیں سکون دے جاتا ہے۔ اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو بس دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو سے جڑ پائی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بلکہ مجھے یقین ہے کہ میری پیاری بہنوں نے میرے چینل کو ہنستے ہنستے سبسکرائب کر لیا ہوگا، کیونکہ یہاں ہم مل کر سیکھتے ہیں، روتے ہیں، مسکراتے ہیں، دکھ درد بانٹتے ہیں اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی شہزادستان کوئین ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک آپ کے شہزادستان کو سلامت رکھے، آپ کے بادشاہ سلامت کو سلامت رکھے اور آپ کے شہزادے شہزادیوں کو سلامت رکھے، اور جن کے ہاں شہزادے شہزادیوں جیسی نعمت نہیں ہے اللہ پاک ان کے گھر میں خوشیوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پر کمنٹس ضرور کیجیے گا، میں آپ کے سارے کمنٹس دل سے پڑھتی ہوں اور ان کا جواب بھی دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ اگر آپ میرے لفظوں سے آپ کو ٹھنڈک ملی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، میرا دل خوش ہو جائے گا، میں آپ کے لیے اور زیادہ محنت کروں گی اور آپ کے لیے مزید اچھا کام کرنے کی کوشش کروں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔